बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसी भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर आपके सामने इंतहाई अहम तरीन ख़बरों के साथ हाज़िर हुए हैं। ये क्या मामलात हैं, ये कौन सी ख़बरें हैं, इसमें हम आपको नाज़रीन एक तो बताएंगे कि हुकूमत पंजाब की एक प्रॉपर्टी जो सी है जिसके हवाले से मामलात नैब में चल रहे हैं, उस प्रॉपर्टी की असेसमेंट की गई है, उसका तखमीना लगाया गया है। तो आपको हम हैरान कुन जो सा ये न्यूज़ दे रहे हैं कि वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी का जो तखमीना है वो खरबों रुपए जो सा वो लगाया गया है। ये क्या मामला है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जबकि एक तरफ हमारे मुल्क की इंटरनेशनल एयरलाइन जो सी है वो सिर्फ 135 अरब की नीलाम की गई है। तो ये आपको हम तफसील से बताते हैं नाज़रीन कि ये नैब में मामला क्यों चल रहा है और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, इसके बारे में आपको बताते हैं। साथ ही नाज़रीन हम एक और दिलचस्प सी एक न्यूज़ है जो एक डीएसपी की इंक्वायरी से मुतल्का है। बहावलपुर के एक डीएसपी हैं जो पहले भावल नगर में तैनात थे, उनकी इंक्वायरी हुई, उसमें बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है, वो हम आपके सामने रखेंगे कि ये पुलिस के अंदर या आला जो ये अफसरान होते हैं, इनकी इंक्वायरियों के मामला जो उनसे हैं ये किस तरह चलते हैं और इसमें किस तरीके से जो उनसे है बार बार जो सा वो इंक्वायरी का अमल वो लाया जाता है। तो ये क्या सूरत हाल है, ये इसके बारे में आपको तफसील से आगाह करेंगे। और आखिर में नाज़रीन एक जो एक बहुत ज़्यादा वायरल मामला चल रहा है एक फेडरल मिनिस्टर साहब के हवाले से, उस पर ऐसी थोड़ी सी गुफ्तगू हम जो सी है वो ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन चलते हैं कि एक तरफ हमारे मुल्क की इंटरनेशनल एयरलाइन PIA जिसकी नीलामी की गई और वो उसको 135 अरब में जो है वो नीलाम कर दिया गया। अब उसके ऊपर बहस बहुत ज़्यादा चल रही है। पीपल्स पार्टी इसको बहुत ज़्यादा जिसे कहें उसकी मुखालफत कर रही है और साथ ही अब बताया जा रहा है कि शायद 135 अरब में से सिर्फ 10 अरब जो उनसे हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में आएंगे और बाकी जितना भी पैसा है वो उसी कंपनी को जो है वो अपग्रेड करने के लिए लगाया जाएगा। हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं वो कह रहे हैं कि नहीं 10 अरब नहीं बल्कि 50 या 55 अरब जो उनसे हैं वो शायद हुकूमत को मिलेंगे। बहरहाल ये एक बहस चल रही है, लेकिन हम आपको बताते हैं नाजरीन के सिर्फ हुकूमत पंजाब की एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो एक जो उनको कहे कि उनके पास एक ऐसा जो है वो एरिया मौजूद है जिसके हवाले से जो उसकी असेसमेंट की गई है, जो उसका तखमीना लगाया गया है वो खरबों रुपए लगा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है नाजरीन, ये है चोलिस्तान के अंदर। हम इसके हवाले से पहले भी आपको बता चुके हैं, शिकारगाह का ये एरिया है नाजरीन। ये शिकारगाह जो एरिया है चोलिस्तान के अंदर, ये बेसिकली नवाब ऑफ बहावलपुर की ये प्रॉपर्टी जिसे कहीं कंसीडर होती थी। इसके हवाले से बहुत से मामलात, बहुत से केसेस जो उनसे हैं उनके वारसीन की जानब से वो अदालतों में पहले भी चल रहे थे और कुछ अब भी चल रहे हैं। ताहम कुछ अर्सा पहले इस प्रॉपर्टी की तकसीम के हवाले से एक बहुत आला सतही कमेटी हुकूमत पाकिस्तान की जानब से बनाई गई थी और उस कमेटी ने बिल आखिर फैसला करके इन वारसीन जितने भी उनके 23 वारिस हैं जो लीगल वारिस हैं उनमें इस प्रॉपर्टी को तकसीम करने का जो है वो हुक्म दिया था, जिसके ऊपर इस प्रॉपर्टी को मुंतकिल करने का अमल वारसान को वो शुरू किया गया था। और बाद में नाजरीन जो उस वक्त के चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो आला अफसरान थे या दीगर इंतज़ामी अफसरान थे उनकी शायद कोई नीयत ख़राब हुई और उन्होंने उस प्रॉपर्टी को वारसान के साथ साथ जो उनसे वो प्रॉपर्टी चूँकि उन वारसों ने कोई आगे भी बहुत ज़्यादा सेल आउट की हुई थी, लोगों को स्टाम्प पेपर्स दिए हुए थे, तो फिर जिन्होंने ये परचेज़ की हुई थी उनसे उनको भी इंतकालात शुरू कर दिए और ये मामला फिर हाईलाइट हो गया। मामला सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास चला गया। उन्होंने सारे वारसान के भी इंतकालात और जो उनके बाद भी जिनको इंतकालात किए गए थे उनको जो है वो कैंसिल कर दिया। ये चीज़ हाईलाइट हुई तो ये मामला नैब में चला गया और अब ये केस जो है ये नैब ने टेकअप किया हुआ है और इसमें जो चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अफसरान हैं उस वक्त के उनके हवाले से इंक्वायरी हो रही है, जो रेवेन्यू के दीगर अफसरान हैं उनके हवाले से इंक्वायरी हो रही है। तो
نیب کی جانب سے ناظرین ایک مراسلہ جاری کیا گیا تھا پچھلے دنوں، جو انتظامی ضلعی اور ڈویژنل انتظامی افسران کو جاری کیا گیا تھا کہ اس جو شکار گاہ ہے، جو کہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تقریباً اس کا جو کل رقبہ ہے یہ 3,12,440 ایکڑ جو صحیح اس کا کل رقبہ ہے، جس میں پھر مختلف کیٹیگریز ہیں، کچھ میرے خیال 1 لاکھ ایکڑ کے قریب جو سی ہے وہ قابل کاشت ہے، اور اس کے بعد جو سے ہے کچھ ناقابل کاشت ایریا ہے، کچھ بنجر زمین ہے، اس طرح کی مختلف کیٹیگریز جو سی ہیں وہ اس کی موجود ہیں۔ یہ 3,12,440 ایکڑ جو شکارگاہ کا علاقہ ہے، رقبہ ہے، اس کے حوالے سے نیب نے حکم نامہ جاری کیا کہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کا تخمینہ لگا کے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ گورنمنٹ بتائے نیب کو کہ یہ کتنے مالیت کا یہ رقبہ ہے، پراپرٹی ہے۔ اس میں ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جیسے ہم نے بتایا کہ یہ معاملہ نیب میں بھی چل رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ جو ایریا ہے شکارگاہ کا، جس کو پہلے تصور کیا جاتا تھا کہ نواب بہاولپور کی پراپرٹی ہے، بعد میں حکومت پنجاب نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے یہ چیز کلیئر کر دی گئی، واضح کر دی گئی کہ قوانین اور سابقہ کچھ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق جو ہے یہ رقبہ جو ہے یہ اب نواب بہاولپور کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ حکومت پنجاب کی ملکیت اراضی ہے، اور اس پر جو ہے یہ وارث جو سے ان کے لیگل وارث ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے، اور اس لیے یہ جو سی ہے اب یہ پراپرٹی حکومت پنجاب کی جو سی ہے یہ سمجھی جاتی ہے، ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ کچھ وارثان جو سے وہ عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں۔ تو اب اس کی جو تخمینے کا معاملہ ہوا، اس کے اوپر پھر ڈپٹی کمشنر نے ایم ڈی چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جو ہے وہ لیٹر لکھا اور ان کو ہدایت کی کہ وہ اس کا تخمینہ لگا کے بتائیں کہ یہ پراپرٹی کتنی مالیت کی پراپرٹی ہے۔ تو اس کے اوپر ناظرین ایک اس کا پورا مارکیٹ ویلیو اور اس کا جسے کہیں کہ ایک تخمینہ لگایا گیا چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے، جو ہمارے سامنے آ چکا ہے ناظرین، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تخمینہ جو ہے یہ کتنا لگا۔ 3,12,440 ایکڑ اراضی کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے ناظرین، وہ لگایا گیا ہے یہ تقریباً معذرت کے ساتھ 5,55,848 ملین کا تخمینہ اس پراپرٹی کا لگایا گیا ہے ناظرین، جو کہ آپ کو بتایا کہ حکومت پنجاب نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ پراپرٹی حکومت پنجاب کی ملکیت ہے، یہ نواب بہاولپور کی ملکیت نہیں ہے، یہ وارثان میں تقسیم نہیں ہوگی، لہٰذا یہ حکومت پنجاب کی پراپرٹی ہے۔ 5,55,848 ملین اس کا تخمینہ لگایا گیا ناظرین، اور یہ اگر ہم اس کو روپوں میں کنورٹ کریں تو یہ 5,55,84,80,00,000 روپے اس کی مالیت بنتی ہے۔ جی ناظرین، یہ ایک پراپرٹی ہے، وہ بھی چولستان کے اندر، جو اس وقت حکومت پنجاب کلیم کر رہی ہے کہ ان کی ملکیت ہے۔ تو صرف اسی پراپرٹی کا جو تخمینہ ہے وہ آپ کو بتایا کہ 5,55,84,80,00,000 روپے جو ہے اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہیوی، بہت بڑی رقم ہے ناظرین، اور یہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ جو ہے اس میں مختلف کیٹیگریز کی مختلف انہوں نے مارکیٹ ریٹ دیا ہے، جیسے آپ کو بتایا کہ جو قابل کاشت ایریا ہے 1 لاکھ ایکڑ، اس کا جو تخمینہ ہے وہ 25 لاکھ پر ایکڑ جو ہے وہ لگایا گیا ناظرین۔ اسی طریقے سے جو ناقابل کاشت ایریا ہے وہ تقریباً 50,000 ایکڑ ہے، جس کا 10 لاکھ ایکڑ جو فی ایکڑ وہ اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ پھر ایک بنجر ایریا ہے جو بھی ناقابل کاشت ایریا ہی ہے لیکن بالکل بنجر ہے ناظرین، یہ 1,15,736 ایکڑ کا رقبہ ہے، جس کا بھی تخمینہ 10 لاکھ روپیہ فی ایکڑ جو ہے وہ لگایا گیا ہے ناظرین۔ اور اس کے بعد پھر کچھ چکوک ہیں جو کہ مختلف سکیموں کے تحت گورنمنٹ نے الاٹ کیے ہوئے ہیں، لیز پر دیے ہوئے ہیں، تو وہ تقریباً 34,803 ایکڑ رقبہ ہے ناظرین، جس کا 30 لاکھ روپے فی ایکڑ
جو ہے اس کا تخمینہ مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین آخری جو ہے وہ چکوک ہیں کچھ جو 11,901 ایکڑ ہے، یہ بھی 30 لاکھ روپے فی ایکڑ کے حساب سے اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس طرح کل رقبہ 3,12,444 ایکڑ جو ہے وہ رقبہ ہے، اس کا جو تخمینہ ہے وہ 5,55,848 ملین لگایا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے صرف ایک پراپرٹی جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب گورنمنٹ آف پنجاب نے کلیم کیا کہ ان کی ملکیت ہے، اس کا صرف جو اس کی جو مالیت ہے وہ 5 کھرب سے زائد کی مالیت جو سی لگائی گئی ہے۔ تو ایک طرف ناظرین ایک پراپرٹی اتنی قیمتی ترین پراپرٹی جو سی ہے وہ یہاں پر موجود ہے، چولستان میں موجود ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے ملک کی ایک انٹرنیشنل ایئر لائن جو سی ہے اس کو صرف 135 ارب میں جو ہے وہ فروخت کر دیا گیا۔ حالانکہ ایسی پراپرٹیز ایسی بے شمار حکومت پاکستان کی تو بہت ساری پراپرٹیز ہوں گی جو قابل فروخت ہیں، جو استعمال میں نہیں ہیں، اور جن کو اگر سیل آؤٹ کیا جائے تو کھربوں روپے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی ایسے جو ادارے جو اس ٹائم مسلسل جو ہے وہ نقصان میں بتایا جاتا ہے کہ جا رہے ہیں، ان کی جو لائبلٹیز ہے ان کو ادا کیا جا سکتا ہے، ان کو دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پہ جو یہ انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کے معاملات تھے اس میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 700 بلین یعنی کہ 7 کھرب روپے جو ہے وہ اس کی لائبلٹیز تھی۔ تو آپ کو بتا رہے ناظرین یہ ایک پراپرٹی جو سی ہے حکومت پنجاب کی، یہ 5 کھرب 500 بلین سے زائد کی یہ پراپرٹی ہے۔ تو اس میں حکومت پاکستان کو بھی اور حکومت پنجاب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے اپنے قومی بڑے بڑے ادارے جن کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ کا جن کی پہچان ہے ان کو اس طرح فروخت کرنے کے بجائے اگر آپ ایسی پراپرٹیز جو کسی کام میں نہیں آ رہی، جس کا کوئی مصرف نہیں ہے، ان کو آپ سیل آؤٹ کر کے اگر ان کو آپ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر آپشن ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہم چولستان کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں اب کیونکہ یہ رقبہ جو اس وقت حکومت نے ڈکلیئر کر دی ہے شکارگاہ کا، اس میں بہت سے لوگوں کے اب جو جنہوں نے کلیم کیا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ پرچیز کی ہوئی ہے باقاعدہ وارثان سے، ان کے مقدمات بھی چل رہے ہیں، ان کا پھر اب وہاں پر قبضہ موقع کے اوپر موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنی وہاں پر اسٹیٹ لینڈ ہے اس میں جسے کہیں کہ سینکڑوں ہزاروں ایکڑ اراضی پر ناجائز قابضین کا قبضہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی ناظرین MD چولستان کی جانب سے نوٹس لیا گیا ان سارے معاملات کا، اور اس کے اوپر ہدایات جتنے بھی ریونیو افسران ہیں ان کو جاری کر دی گئی ہے، تحریری طور پہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ تمام قبضوں کو واگزار کرایا جائے، ان سے فوری طور پہ ایکشن لیا جائے، اور یہ اسٹیٹ لینڈ جو سی ہے اس کو ریکور کیا جائے، اور جنہوں نے بھی اتنا عرصہ سال اس کو استعمال کیا قبضہ کر کے، ان سے اس کی جو ریکوری ہے جو تاوان کی صورت میں ہے وہ بھی وصول کی جائے۔ تو یہ تھی ناظرین چولستان کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے اور نیب کے حوالے سے آپ کو ہم نے یہ ایک بڑی خبر جو سی ہے یہ سامنے رکھی ہے۔ اس کے بعد دوسری طرف ہم چلتے ہیں، دوسری ایک نیوز جو ہمارے سامنے آئی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ ایک DSP صاحب ہیں جو اس ٹائم بہاولپور میں تعینات ہے، لیکن پہلے ان کی پوسٹنگ جو سی ہے وہ بہاول نگر میں اسپیشل برانچ کے اندر بطور DO جو سی ہے وہ رہی۔ 2023 کی یہ بات ہے ناظرین۔ تو اس وقت ان کے اوپر الزامات لگے اختیارات کے ناجائز استعمال کے، کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے جو قریبی عزیز ہیں ان کو گندم کے پرمٹس جو سے ہیں وہ دلوائے ہیں۔ اس کے اوپر ناظرین معاملات جو سے ہیں وہ ہائر اتھارٹیز کے پاس گئے، اور انہوں نے اس وقت ان DSP صاحب کے خلاف جو ہے وہ انکوائری جو سی ہے وہ شروع کی ناظرین۔ یہ انکوائری ناظرین جو ان کا آفیسر ہے، یہ انکوائری دی گئی سابقہ DIG انویسٹیگیشن محمد ادریس صاحب کو انکوائری دی گئی۔ انہوں نے یہ انکوائری کنڈکٹ کی ناظرین، ان افسر DSP صاحب کے خلاف تمام شواہد اور ثبوت جو سے ہیں وہ لیے گئے، ایک طویل عرصہ اس کو ٹائم جو سے وہ لگایا گیا، اور اس کے بعد 10 جولائی 2023 کو انکوائری آفیسر نے اپنی رپورٹ جو سی ہے وہ IG پنجاب کو جو ہے وہ پیش کر دی، جس میں انہوں نے جو یہ متعلقہ DSP صاحب تھے ان کو گناہ گار
ڈکلیئر کر دیا اور ساتھ ہی میجر پلنٹی جو سی ہے وہ ان کے اوپر لگا دی ناظرین۔ اب میجر پلنٹی جو ہوتی ہے ناظرین، اس میں ریڈکشن آف رینک ہوتا ہے، اس کے بعد کمپلسری ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، ڈسمسل فرام سروس ہوتا ہے اور ریموول فرام سروس ہوتا ہے۔ یہ جو میجر پلنٹی ہوتی ہے یہ اس میں یہ سزائیں جو سی ہیں جس کے خلاف انکوائری ہوتی ہے اس کو دی جا سکتی ہیں۔ تو اس کے اوپر ناظرین ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈی ایس پی صاحب جو ان سے ہیں وہ 20 اکتوبر 2023 کو آئی جی پنجاب کی جو اردل روب ہے اس میں پیش ہو جاتے ہیں، اور اس میں وہ یہ جو ان سے مطالبہ کرتے ہیں یا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو انکوائری ہوئی ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، تو ان کو ایک اور موقع دیا جائے اور ایک اور انکوائری جو سی ہے وہ اس حوالے سے کی جائے، جو کہ منظور کر لی جاتی ہے ناظرین آئی جی پنجاب کی جانب سے۔ اور دوبارہ انکوائری کے احکامات جاری کرتے ہوئے جو نصیب اللہ خان صاحب ہیں جو پہلے ڈی پی او بہاول نگر رہ چکے ہیں، صاحب کا آج کل شاید سی ٹی ڈی میں ان کی پوسٹنگ ہے، تو ان کو انکوائری افیسر جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے ناظرین، اور ایک دفعہ پھر انکوائری کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تمام ثبوت اور تمام جسے کہیں کہ وہ شواہد کو سامنے رکھا جاتا ہے، بیانات لیے جاتے ہیں موقع کے جو گواہان ہیں، اور اس کے بعد ناظرین بالآخر ان کی جانب سے بھی یہ انکوائری رپورٹ جو سی ہے یہ آئی جی پنجاب کو پیش کر دی جاتی ہے، اور حیران کن طور کے اوپر وہ اپنی انکوائری میں جو متعلقہ ملزم ڈی ایس پی صاحب ہیں ان کو بے قصور ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ دو مختلف جو انکوائری رپورٹس کی جو فائنڈنگز ہیں یہ بڑی حیران کن ہیں، دونوں ہی بڑے اعلیٰ درجے کے افسران ہیں، کوئی چھوٹے موٹے افسران نہیں ہیں، اور دونوں کی جو فائنڈنگ ہے وہ بالکل مختلف آتی ہے۔ ایک جو ہے وہ قصوروار جو ہے مجرم قرار دیتا ہے، اور دوسرا افسر جو ہے وہ ان کو اس انکوائری سے بے گناہ کر دیتا ہے۔ تو یہ ناظرین معاملہ جب دوبارہ آئی جی صاحب کے پاس جاتا ہے تو آئی جی صاحب کے پاس اب کوئی حل نہیں دوسرا ہوتا، کیونکہ دونوں اعلیٰ افسران جو سے ان کی فائنڈنگ بالکل ہی مختلف آتی ہے۔ تو اس صورتحال میں ناظرین آئی جی پنجاب ایک دفعہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ اب تیسری انکوائری جو سی ہے وہ لازمی ہو چکی ہے، تو لہٰذا ناظرین اب تیسری انکوائری کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اور یہ تیسری انکوائری کا جو انکوائری افیسر ہے وہ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب محمد کامران خان صاحب کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے انکوائری افیسر، اور ان کی جانب سے پھر اب جو ڈی سی بہاول نگر ہیں ان کو بارہا مراسلے جاری کیے گئے ہیں، کچھ 4 یا 5 دفعہ، کہ یہ اس حوالے سے جتنا بھی ریکارڈ ہے جو گندم کے پرمٹ جاری کرنے کے حوالے سے ہے، اور کچھ جو گودام تھے ان کو سیل کرنے کے حوالے سے بھی معاملات ہیں، تو یہ ساری ریکارڈ جو ہے وہ بار بار مانگ رہے ہیں، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ڈی سی بہاول نگر کی جانب سے ابھی تک اس پر کوئی جسے کہیں کہ وہ عمل نہیں کیا جا رہا، جس کا گلہ کیا گیا ہے اعلیٰ اتھارٹیز کو انکوائری افیسر کی جانب سے، اور کہا گیا ہے کہ اس میں انٹروین کریں اور ڈی سی بہاول نگر کو جو ہے وہ ہدایت کی جائے کہ وہ یہ ریکارڈ تمام جو ہے جو مانگا جا رہا ہے یہ فراہم کرے۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین ایک ڈی ایس پی کے حوالے سے ایک انکوائری 2023 کے سٹارٹ میں شروع ہوتی ہے جون کے بعد، اور اس کے بعد پھر ناظرین یہ آج تقریباً 2.5 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اور یہ انکوائری جو سی ہے یہ ابھی تک فائنل نہیں ہو رہی۔ بڑی دلچسپ سی صورتحال بن چکی ہے اس انکوائری کے اندر کہ 2 اعلیٰ افسران کی جو فائنڈنگز ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل مختلف ہیں، اور اس کے اوپر اب ایک تیسری انکوائری جو سی ہے وہ سٹینڈ کر دی گئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ تیسری انکوائری کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، اور وہ جو پہلے 2 افسران کی انکوائری ہے ان میں سے کس افسر کی انکوائری کو جو ہے وہ جسے کہیں کہ سیکنڈ کیا جاتا ہے، اور کس انکوائری افسر کے جو ہے وہ انکوائری کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ آخر ان دونوں میں سے کسی ایک کی جو فائنڈنگ ہے وہی فائنڈنگ اس کے اندر آئے گی، تو ڈیفینیٹلی جس افسر کے اگینسٹ وہ فائنڈنگ آئے گی، جس
افسر نے اگر ایک اپنی فائنڈنگ میں ان کو ملزم قرار یا مجرم قرار دیا گیا ہے تو اگر یہ تیسری انکوائری کے اندر ان کو بے قصور قرار دیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان انکوائری افیسر کی جو پوزیشن ہے وہ آکورڈ ہو جائے گی، جبکہ اسی طرح اگر جو انکوائری افیسر نے ان کو بے گناہ قرار دیا گیا ہے اور اگر انکوائری میں وہ گناہ گار تصور ہوتے ہیں تو پھر جو صاحب کا ڈی پی او صاحب ہے جنہوں نے ان کو بے گناہ قرار دیا ہے ان کی پوزیشن جو سی ہے وہ آکورڈ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ اس کے حوالے سے جب مزید تھرڈ انکوائری کی کوئی رپورٹ ہمارے سامنے آئے گی تو ہم یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ تھا ناظرین دوسرا انتہائی اہم جو دلچسپ نیوز بھی اور معاملہ بھی جو آپ کے سامنے رکھا۔ اور آخر میں ناظرین کہا جاتا ہے کہ جو یہ ایک ایشو چل رہا ہے ایک فیڈرل منسٹر صاحب کے حوالے سے جو بہت ہی وائرل ہوا ہے کہ وہ چینل کو اپنا انٹرویو دے رہے ہیں اور اس دوران جو ایک واقعہ حادثہ جسے کہے کہ پیش آتا ہے تو اس کے حوالے سے ناظرین ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کمپیٹنٹ اتھارٹی کی اجازت کے اگر آپ کوئی بھی کام کریں گے کوئی بھی ایکٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا وہی رزلٹ نکلے گا جو کہ ایک فیڈرل منسٹر صاحب کے ساتھ ہوا ہے مبینہ طور پہ کہ شاید انہوں نے کمپیٹنٹ اتھارٹی سے اس چیز کی شاید اجازت نہیں لی تھی، این او سی نہیں لیا تھا اور اس وجہ سے ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ فیس کرنا پڑا ہے۔ تو جتنے بھی ایسے اعلیٰ عہدوں پر فائز جو ہے لوگ ہیں خواہ وہ حکومتی ہیں خواہ وہ بیوروکریسی بھی ہے تو ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ غیر قانونی کام نہ کیا کرے، ناجائز جو سے اپنے اختیارات کا استعمال نہ کرے، کمپیٹنٹ اتھارٹی سے ضرور پہلے اجازت لے کر پھر کوئی ایکٹ کیا کرے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ولاگ، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تو سی بٹی کو اجازت، اللہ حافظ۔